रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अमालिना मिनर रिया व अल्सिनतना मिनल कज़िब व आयुनिना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका ताअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुझे शबानुल मुस्लिमीन की दावत का मौजू दिया गया है। जब ये तरबियत कोर्स का आगाज़ करने के लिए नदीम भाई ने मुझे कहा तो उन्होंने एक मौजू की एक तरतीब भेजी मेरे लिए। तो मैंने यूँ समझा कि शायद ये बाकी किसी ने बयान करने हैं, तो मैंने उनको एकदम कह दिया ठीक है ये मौजू। मगर आनन फानन मुझे ये पता चला कि मुझे भी एक मौजू अलाट कर दिया गया है। तो उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मौजू मुझे दिया जाएगा। तो मुझे तो वो इकबाल का वो शेर याद आ रहा है कि मुझे तो इस आग में डाला गया है मिसले खलील। मुझे तो उनने बस मौजू दे दिया, तो फिर गुफ्तगू करने का मुझे करना पड़ गई। तो इस मौजू के हवाले से सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। जो मैंने सूरह मुल्क की आयत पढ़ी उसमें फरमाया गया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने मौत और हयात को पैदा किया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि इस चीज़ की जांच हो सके तुम में से कौन बेहतरीन अमाल करके आता है। यानी इस इंसान का बुनियादी मकसद जो है वो इबादत रब है, अल्लाह ताला की इबादत है। और इस दुनिया में उसको भेजा गया आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए। और आजमाइश के साथ दूसरी जो चीज़ हमारे साथ अटैच कर दी गई है या हमारे साथ शामिल है वो ये है कि दुनियावी मोहब्बत। इस दुनिया में भेजा गया और साथ दुनिया की मोहब्बत देकर भेजा है। ये दुनिया की जितनी चीज़ें हमें इनसे मोहब्बत है, हमारा दिल इनकी जानब खींचा चला जाता है, हम खुद ब खुद इनकी तरफ मोटिवेट होते हैं। हमें कोई जो है वो बाहर से किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो हमें दुनियावी कामों पर मुतवज्जो करे, बल्कि हमारे अंदर से इंटरनल हमें कोई चीज़ ऐसी मौजूद है हमारे अंदर जो हमें मोटिवेट करती है कि हम दुनिया की तरफ खींचे चले जाते हैं। हमें इसके लिए वो जो खालिद साहब कहा करते हैं किसी पीर से दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई तावीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी मौलवी साहब को ये नहीं कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें कि मैं दुकान पर चला जाऊँ, बल्कि अज़ खुद हम चले जाते हैं। तो एक तरफ ये दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया के अलाइक हैं, और दूसरी तरफ इंसान को जो इस दुनिया में भेजा गया है वो इम्तिहान के लिए भेजा गया है। तो लिहाजा ये अजीब डाइकॉटमी सी है जिसका वो शिकार है, और उसी के अंदर उसने उसी फ्रेम ऑफ वर्क जो फ्रेम उसको दिया गया उसमें उसने काम करना है। तो वो जिसको फारसी में कहा गया था कि कहरे दरिया तख्ता बंदन कर दई व बाद में गोयम दामन तर्म कुन होशियार बाश, के मुझे तो हाथ पाँव बांध के दरिया के हवाले कर दिया गया है। तो अब डिमांड मुझसे ये है कि दामन तर ना कुन होशियार बाश, के दामन तर भी नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा ये अजीब इंसान के लिए, जिसको कहते हैं अलमिया कहें, डाइकॉटमी कहें, ये इशू है हम सब के लिए। तो इसको जहन में रखते हुए अल्लाह ताला ने इंसान को जो टास्क दिया है वो सूरह ज़ारियात में आया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी इंसान इस दुनिया में आया अल्लाह ताला की इबादत के लिए। इबादत रब उसका वाहिद मकसद है। अब ये इबादत जो है, हमारा दीन हमसे ये मुतालबा करता है कि ये जो इबादत है ये हमारी अब की जो कैफियत है, ये हमा तन है, हमा वक्त है, हमा वजू है। यानी ज़िंदगी के किसी लम्हे में भी हमारी ये इबादत का जो टास्क हमें दिया गया किसी सूरत में टूटना नहीं चाहिए। अगर हम कहीं पर इससे पहलू तय इख्तियार करते हैं या इस इबादत को नहीं इख्तियार करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम वो जो हमारा बुनियादी मकसद था, जो हमारे जिस काम के लिए हमें भेजा गया था, वो हम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहे हैं। और हमारी ज़रूरत यह है कि हम अपना जो जोहर उबूदियत है उसको हम आइडेंटिफाई करें और पूरे वजूद के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे ज़ोर के साथ वो इबादत करने की कोशिश करें। ये अलग बात है कि हम किस लेवल तक जाते हैं, कहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहाँ तक
ہماری رسائی ہو سکتی ہے، کتنا اوپر جاتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. ہمارے اندر استعداد کار کتنی ہے اور ہم کتنی کوشش اس کے لیے کتنے کر رہے ہیں، یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا. البتہ اپنی طرف سے نیتاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوشش زندگی کے جو ہیں ہم اس میں عبادت کر رہے ہیں اور یہ جو بالکل چھوڑے ہوئے ہیں. ارادہ اور نیت ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ پوری وجود کے ساتھ، پورے جور کے ساتھ، اپنے تمام صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں کہیں اگر رکھنا پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے سورہ نساء میں آیا تھا کہ انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ توبہ تو ان لوگوں کے لیے جو نادانی کے باعث، جہالت کے باعث یا کسی عارضی کسی جو ہے وہ کیفیت کے غلبے کے باعث کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ وہیں سے قریب سے ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو یعنی وہ جو انسان کبھی گناہ کا کوئی پہلو اختیار کر لیتا ہے، کبھی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، برائی ہو جاتی ہے، معصیت ہو جاتی ہے، تو اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ جو عبادت تھی یا جو عبودیت کا ہمارے اوپر فرض تھا وہ اس میں رکھنا پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر طریقہ کار بتایا گیا کہ اس کے لیے توبہ کرنی چاہیے. توبہ کرنے سے وہ جو آپ کا ہارٹ لائن کمیونیکیشن ہے وہ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے. تو لہذا بنیادی بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر سب سے پہلا فرض کیا ہے بنیادی طور پر، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اپنے پورے صلاحیتوں کے ساتھ اور جو اس کے وجود کے اندر طاقت موجود ہے اس کے مطابق وہ کرتا رہے. اور اگر آپ انفرادی سطح پر یہ کام کر رہے ہیں تو فبیہا، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے. اگر نہیں تو پہلی ہماری ترجیح ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میری انفرادی زندگی میں کہاں کہاں میں جو ہے اپنے رب کے احکامات کی پاسداری نہیں کر رہا اور رب کا حکم نہیں مان رہا. اگر وہ کر رہا ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ بھی ہم نے اپنے انفرادی زندگی کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ اسی چیز کی دعوت، کیونکہ یہ تقاضا صرف مجھ سے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت سے. تو اپنے بھائی بندوں کو، اپنے برادری والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، ان کو بھی اسی بندگی رب کی دعوت دیتے رہیں. دوسرا ہمارا کام یہ ہے، یعنی دوسروں کو حتی المقدور اسلام کی دعوت دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، جس کا سورہ آل عمران میں آیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے تم نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی یہ ہمارا فرض ہے کہ یہ تو بالکل عقلاً بھی یہ بات ہمیں درست معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کو میں ذاتی اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو اسی کے لیے میں اپنے بھائی بندوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی پسند کروں. اسی کے لیے ہمارے جو دین کے اندر مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، دعوت و تبلیغ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، شہادت علی الناس کی. تو لہذا وہ جو عبادت رب میرا اور آپ سب کا مقصد ہے تو اس کو پھر آگے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. پہلے خود اللہ کا بندہ بننا ہے اور پھر اس بندگی میں جو ہمارے معاشرے میں افراد ہیں، ہمارے قرب و جوار میں، ان تک بھی یہ دعوت دینی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو لوگ نہیں ہیں یہاں پر موجود یا جو بعد میں آئیں گے ان تک یہ دعوت کو پہنچائیں. یعنی دین اسلام کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عائد کر دی گئی کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس میں کسی جو ہے وہ کرائٹیریا نہیں رکھا گیا، بلکہ عمومی انداز میں کہا گیا کہ جو یہاں موجود ہیں اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور پھر جب یہ دعوت و تبلیغ اور لوگوں تک پیغام پہنچایا جاتا ہے تو پھر تیسری سطح پر یہ بات ہے کہ یہ اللہ کا دین جو ہے وہ بنیادی طور پر اس لیے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ نصیب ہو اور دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو تمکن حاصل ہو. تو اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے اپنی تن من دن جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ سب کچھ لگا دینا. کہ یعنی پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ خود اللہ کے بندے بننا ہے، پھر اس کی دعوت دینی، اور پھر تیسری سطح پر یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا دین اس وقت مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنی ہے. اس کے لیے ہمارے دین میں مختلف عنوانات
اختیار کیے گئے ہیں، تکبیر رب کا ہے، اقامت دین کا ہے، اظہار دین حق کا ہے، اور پھر لِتَكُونُ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ یا حکومت الہیہ کا قیام، مختلف اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ تو پھر اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، اور انسان مجھ میں اور آپ میں جو بھی کوئی صلاحیت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بھرپور کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ دین غالب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں میری اور آپ کی صحیح و جدوجہد کتنی ہے، میں اور آپ نے کتنا حصہ ڈالا ہے اس میں، یہ اصل چیز میٹر کرتی ہے۔ تو اپنی پوری کوشش کریں، جس طرح ہم ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں پوری کوشش کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کی جائے، اسی طرح کی کوشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اس کو غالب کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ اب یہ کیا کیسے جائے گا؟ تو اس میں سب سے پہلی جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے میں، لوگوں کو دعوت دینے میں یا اقامت دین کی جدوجہد کرنے میں سب سے پہلے ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ اس کی رکاوٹ بنتا ہے۔ یعنی جو نفس ہمارا ہے، جو ہمیں برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ سب سے پہلے رکھنا پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اس کے خلاف جب اپنے سب سے پہلے ہمارا دشمن باہر نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر ہی موجود ہے، تو لہذا اس کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہمارا نفس ہے اس کے خلاف جدوجہد کی جائے، اس کے خلاف جہاد کیا جائے، جس کو افضل جہاد بھی قرار دیا گیا حدیث میں۔ اور پھر دوسرے لیول پر جو آپ کا معاشرہ ہے وہ آپ کو رزسٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ کوئی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، آپ اللہ کا دین کو غالب کرنے کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے مزاحمت آپ کو اپنے گھر سے ہوتی ہے، پھر محلے سے ہوتی ہے، یا آپ کے قرب و جوار کا جو معاشرہ ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جدوجہد آپ نے اپنے آپ سے شروع کرنی ہے، تو پھر یہ بڑھ کر معاشرے تک چلی جائے گی، پھیل جائے گی۔ اگر آپ دعوت درست دے رہے ہیں اور آپ کی دعوت ٹھیک راہ اختیار کیے ہوئے ہے، تو آپ کو لازماً ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ کو معاشرے کی جو بھی معاشرہ چل رہا ہوتا ہے، یہ تو کیفیت بالکل اس طرح کی ہے کہ جو شخص دین کی دعوت دیتا ہے اور اقامت دین کی جدوجہد کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف سے ایک سیلاب آ رہا ہے اور وہ اس کے مخالف چل رہا ہے، تو یقیناً اس کا اثر تو اس پر پڑے گا نا۔ وہ جو ایک ریلا آ رہا ہے اس کے اثرات تو لازماً اس پر پڑیں گے، وہ اس کے گر ہی جائے گا، شاید کھڑا ہی نہ ہو سکے، شاید اس کے رو میں بہہ جائے، تو لازماً اس کو جو معاشرے کی ریزسٹنس فیس کرنا پڑے گی۔ تو دوسرے لیول پر ہمارا کام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر پہلے اپنی سطح پر اپنے نفس کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ بگڑے ہوئے معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ جدوجہد کی جائے، اس کے ساتھ جہاد کی جائے، لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے، اور پیغام پہنچانے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی جائے۔ اور پھر اس کی آخری منزل جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ ایک نظام کی جدوجہد ہے، یعنی یہ جو موجودہ نظام ہے یہ باطل ہے، یہ طاغوتی ہے، یہ کسی طور پر درست نہیں ہے۔ تو لہذا اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آپ کو جو ایگزسٹنگ نظام ہوگا اس کو چیلنج کرنا پڑے گا، باطل قوتوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یہ اس کا بالکل آخری منزل ہے۔ پہلی منزل آپ کے نفس سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے جو ہے وہ ذات سے شروع ہوتی ہے، اور آخری منزل جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ باطل قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ پنجہ آزمائی کی جائے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو ذہناً اور عملاً تیار کیا جائے، اور حتیٰ کہ وہ وقت اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ وقت آئے کہ انسان اپنے جان، مال، تن، من، دھن سب کی قربانی لگا دے، اور اس منزل کو جو قتال فی سبیل اللہ کی منزل ہے اور چوٹی جو ہے اس کو سر کرے۔ تو وہ تب ہوگی کہ جب ہم اس کو اپنی ذات سے شروع کریں گے، معاشرے تک لے جائیں گے، معاشرے سے لے جاتے ہوئے ان کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے پھر جا کر جو آخری منزل ہے قتال کی اس پر جا کر پہنچیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو منزل ہے اس کی کیفیت کچھ حدیث میں یہی بیان کی گئی ہے کہ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ جو سب سے چھوٹا لیول ہے کہ انسان وہ تمام چیزیں چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کو بری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ جنہیں پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تو ہمارے اپنے انفرادی فعل ہے اور ہمارے نفس کی بات ہے کہ ہم وہ تمام اعمال و افعال چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ہم وہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کی آخری منزل یہ ہے وہ قتال فی سبیل اللہ، یعنی اپنی جان بھی ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں کوٹ پڑنا اور اپنی جان کی بازی لگا لینا۔ یہ تو بہت آخری منزل ہے۔ البتہ اس میں چند توضیحات ہیں وہ میں ساتھ آپ کو کرتا چلوں کہ
ہمارا جو دین ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایک جو فرد ہے اس کا ہمارا دین اس سے مطالبہ کیا کرتا ہے، ہمارا دین اس سے تقاضا کیا کرتا ہے، یہ بیان کیے ہیں۔ وہ تقاضا بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ خود اللہ کا بندہ بنے اور اللہ کا بندہ بننے کی لوگوں کو دعوت دے، اور پھر تیسرے لیول پر وہ یہ ہے کہ یہ جو دعوت ہے یہ صرف دعوت تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو غالب کرنے کی جدوجہد کرے اور اس میں اپنا تن من دھن کھپا دے۔ یہ بنیادی طور پر دعوت ہے۔ تو ہمارے دین کا اصل جو مخاطب ہے وہ ایک فرد ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جماعتیں بنتی ہیں، لوگ اجتماعیت میں آ جاتے ہیں اور لوگ کسی جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں تو ان کی انفرادیت کہیں اس اجتماعیت میں کھو جاتی ہے، جبکہ ہمارے دین کا اصل موضوع یا جس کا اصل مخاطب جو ہے وہ فرد ہی ہے، فرد کو مخاطب کیا گیا ہے، اجتماعیت کو فرد کی وجہ سے مناسب مخاطب کیا گیا ہے، اور وہ جو چند چیزیں اچیو کرنی تھی اس لیے اجتماعیت کو مخاطب کیا گیا ہے، جبکہ اصلاً اس کا جو مطلوب ہے، اصلاً جو مقصود ہے اور جس کو خطاب کرنا ہے وہ اصل میں فرد ہی ہے۔ اس لیے اصلاح بھی فرد کی مطلوب ہے۔ جب جماعتوں میں آتے ہیں، جب آپ کسی اجتماعیت میں آتے ہیں تو وہ جو فرد کی اپنی ذاتی زندگی یا انفرادیت ہے وہ کہیں مسخ ہونے لگتی ہے یا اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اجتماعیت ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جس طرح ایک اینٹ سے دوسری اینٹ مضبوط ہوتی ہے اس سے پھر عمارت مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح جماعتوں کے اندر یہ افراد ہوتے ہیں، یہ جتنے مضبوط ہوں گے اتنی جماعت مضبوط ہوگی۔ تو ہمارے دین کا اصل موضوع فرد ہے، تو لہذا فرد کی اصلاح پر سب سے زیادہ توجہ دینی ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی اصلاح پر سب سے زیادہ توجہ دینی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ کلہم آتی یوم القیامت فردا، قیامت والے دن ہر شخص اکیلا اکیلا آئے گا، جتھوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، کوئی بہت پولیٹیکل پارٹیز کی شکل میں، وہاں پر کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، وہاں پر محاسبہ ہوگا اکیلے اکیلے۔ تو لہذا اس کا مطلب ہے ہر بندے کو اپنی انفرادیت کے اوپر، اپنی جو ہے وہ ذات کے اوپر توجہ زیادہ دینی چاہیے۔ اور جو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی، اس میں بھی یہی فرمایا گیا تھا کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم قیامت والے دن پورا بدلہ دیا جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ وہاں پر روایت کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جماعتی زندگی کے اندر سب سے پہلے جو کوشش کرنی ہے یا جو ہماری ایفرٹ ہونی چاہیے یا ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ بنیادی طور پر ایک فرد کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور پھر شبان المسلمین کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں بالکل یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم شبان میں آ گئے ہیں تو یہ ایک ایسی شاہراہ ہے کہ ہم جی ٹی روڈ پر چڑھ گئے ہیں اسلام آباد سے تو لاہور جا کر اترنا ہے، یا ایسی پائپ لائن میں آ گئے ہیں کہ شبان المسلمین کی کہ اس میں ہم نے اس کی رکنیت کا فارم فل کر لیا ہے، اب جنت تو ہماری پکی ہو گئی ہے۔ تو لہذا ایسی کسی خوش فہمی میں بالکل نہ رہیں، اور نہ ہی کسی طرح کی ایسی کوئی بات ہوگی، یہ بالکل کوئی پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے اوپر توجہ دینی ہے۔ جماعت کے ساتھ ہونے سے کسی بندے کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اس کی خود کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جماعت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ممید و معاون ہو سکتی ہے، آپ کو سپورٹ کرے گی عبادت رب جو آپ کے اوپر تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، مگر آپ کے کام اپنے ہی ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہیں، وہ جماعت کے نہیں ہیں، وہ آپ کے خود ذاتی ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جماعت کے کسی جہاز میں بیٹھ گئے ہیں تو آپ وہ منزل پر ہی جا کر لینڈ کرے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قیامت والے دن محاسبہ اکیلے ہونا ہے، جماعت کی شکل میں نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ وضاحت بہت اچھے طریقے سے اپنے ذہن نشین کر لیں، اور اگر کوئی شخص ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے گا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جس جماعت میں ہم گئے ہیں تو اب منزل میری پکی ہو گئی ہے، یہ اگر وہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے، اور اگر وہ یہ نہیں سمجھے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ذاتی اصلاح اپنی ہے، وہ ایک الگ کام ہے اور میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ جماعتی زندگی میں جو کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہی ہے، تو لہذا یہ دونوں کام اس کے بنیادی اپنے ہی ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھے گا کہ صرف جماعت کے ساتھ شامل ہونے سے، جماعت کے ساتھ چلنے سے جو ہے وہ آخرت میں کامیابی نہیں ملتی ہے، تو پھر وہ اپنی ذات کے اوپر بھی توجہ دے گا۔ تو اس کا لازماً نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنا بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا، اصلاح کا جتنا کام کرے گا، اس کام کو ذاتی سمجھے گا۔ ہم جتنے بھی یہ کام کریں گے یا کر رہے ہیں
تو یہ سب میرے ذاتی ہیں، کوئی جماعت کے کام نہیں ہے، یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے. تو لہذا یہ میرے بھائیوں نے کوشش کی ہے، میرے ساتھ مل گئے ہیں، تو لہذا میرے لیے انہیں آسانی پیدا کر دی ہے. یہ میرا اور آپ کا ذاتی کام ہے. تو کبھی دوسروں کے اوپر احسان نہیں جتلائے گا، کبھی اپنی جماعت کے اوپر احسان نہیں دھرے گا، کبھی اجتماعیت کو کوسے گا نہیں اس بات کے اوپر کہ میں نے فلاں کام کیے. کیوں کہ یہ اس کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے. جب وہ یہ سمجھے گا کہ میری ذاتی ذمہ داری اور میری نجات کا، میری فلاح کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ جماعت کے جتنے کام، جس کو ہم اجتماعیت کے کام کہتے ہیں یا جو مل جل کر کیے جاتے ہیں، ان میں کبھی وہ کسی پر احسان نہیں دھرے گا، بلکہ ان کو ذاتی سمجھ کر کرتا رہے گا. اور دوسری بات کہ جب وہ یہ سمجھے گا کہ صرف جماعت میں داخل ہونے سے، جماعت کی ممبرشپ فارم بھرنے سے جنت نہیں مل جاتی یا آخرت کا ٹکٹ جو ہے پکا نہیں ہوتا، تو پھر وہ دوسروں کی اصلاح میں اتنا مستغرق نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو بھول جائے، کہ وہ کبھی دوسروں کی اصلاح میں، دوسروں کی دعوت و تبلیغ میں اتنا مستغرق ہو جائے کہ اس کو اپنے آپ کی فکر ہی نہ رہے، کہ دوسروں کی اصلاح میں آپ اتنے مغن ہو جائیں. دعوت و تبلیغ کے کام میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں، تو لوگ جو تحریکوں کے کام ہیں ان کو بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، اپنی ذات کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. تو جب آپ سمجھیں گے کہ میری فلاح کا مسئلہ ہے، میری آخرت کا مسئلہ ہے، میرے اوپر جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ دوسروں کی اصلاح ٹھیک ہے ضرور کریں گے، مگر اپنے آپ کو بھولیں گے نہیں، اس میں غافل نہیں رہیں گے. جس کو جگر مراد آبادی نے کہا تھا نا کہ با ہما ذوق آ گئی، ہائے رے پستی یہ بشر، سارے جہاں کے جائزے اپنے جہاں سے بے خبر. کہ جائزے تو ہم سارے جہاں کے پیش کرتے ہیں، سب کے تجزیے کرتے ہیں، اپنا من، اپنا دل، اپنے دل کی کیفیت کیا ہے، اپنے ظروف و احوال کیا ہیں، اس کے اوپر خبر نہیں ہوتی ہے. تو لہذا جب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ میرا اپنا کام ہے، میرا ذاتی کام ہے، تو پھر آپ لوگوں کی اصلاح کے بھی فکر مند ہوں گے، مگر اپنے آپ کو کہیں اس میں بھول نہیں بیٹھیں گے، اپنے آپ سے غافل نہیں ہوں گے. اور پھر مزید وضاحت اس حوالے سے کہ یہ جو ہم دعوت دے رہے ہیں، یہ ایک نظام کی دے رہے ہیں، یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں. یہ کوئی نئی نویل دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ وہی دعوت ہے جو انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صحابہ اکرام نے دی. یہ وہی دعوت ہے. البتہ اس میں ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ہمارا اور آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے لوگ متنفر نہ ہوں. ہم دین کو مس ریپریزنٹ نہ کریں. ہم مانیں یا نہ مانیں، ہمیں لوگ دیندار کہتے ہیں. میرا دل چاہے نہ کہتا ہو، مگر دیکھنے والا ضرور کہتا ہے کہ یہ اس کی وضاحت سے یہ آدمی دیندار ہے. تو لہذا ہم جو دعوت دے رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا عمل بھی اس پر شاہد ہونا چاہیے، اس کی گواہی دے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال عمل سے گواہی دی ہے، بعد میں جا کر آپ نے جو اس کی دعوت بھی دی ہے، اس کی تبلیغ بھی کی ہے. تو لہذا ہم دین کو مس ریپریزنٹ نہ کریں. آج مسلمانوں کے نام سن کے دنیا بھاگتی ہے، مسلمانوں کا نام سن کے ان کے ذہنوں میں بددیانتی آتی ہے، مسلمانوں کا نام سن کے ان کے ذہنوں میں کرپشن آتی ہے، مسلمانوں کا نام سن کے ان کے ذہنوں میں بم دھماکے آتے ہیں. تو مس ریپریزنٹ نہ کریں، انٹرنیشنل لیول پر بھی اور لوکل اپنے جو ہماری لوکیلٹی ہے اس میں کے اندر بھی ہم اس کو کسی بھی صورت میں مس ریپریزنٹ نہ کریں. یہ نہ ہو کہ ہماری جو وہ کردار کی کمی کی وجہ سے، پستی کی وجہ سے، یا ہمارے بغض و عداوت کی وجہ سے، ہمارے عناد کی وجہ سے لوگ دین سے دور بھاگیں. تو لہٰذا ہم نے جو دعوت دینی ہے اس کے ساتھ ہمارا عمل بھی اس کے اوپر شاہد ہونا چاہیے. اور پھر آخری بات کہ انسانیت اس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لایا تھا، جو نظام لایا تھا، اس کے لیے ترس رہی ہے. تو لہذا میرا اور آپ کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے جو ندیم بھائی نے بات کی تھی کہ دین کو اپنی ترجیح اول بنائیں اور کوشش کریں کہ اپنی تمام صلاحیتیں لگا کر اس نظام کو ایک دفعہ دنیا کے سامنے قائم کرنے کی جدوجہد کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر اس نظام کو قائم کریں. دنیا اس کی متلاشی ہے. آپ ورلڈ کے اندر میڈیا کو دیکھیں تو دنیا اس وقت تنگ آ چکی ہے، اس کیپٹلزم سے تنگ آ چکی ہے، کمیونزم سے تو پہلے ہی تنگ آ چکی تھی. تو نتیجے کے طور پر ان کے پاس اس وقت نظام کوئی موجود نہیں ہے. تو لہذا یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے، ہماری ڈیمانڈ بھی ہے، مگر اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہم کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہم کتنے ہی اپنے کاز کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں اور یہ کام اچیو کر جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں یہ اپنی دعوت ڈرائنگ روموں سے باہر نکالنی پڑے گی، اس کو عوامی سطح پر لانا پڑے گا، جلسوں کی شکل میں عوامی مقامات پر کرنا پڑے گا.
لوگوں کے گھر ڈور ٹو ڈور جا کر یہ دعوت دینی پڑے گی، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ خلافت کیا چیز ہے، عصر حاضر میں خلافت کا ماڈل کیا ہوگا. یہ چیزیں ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہوں گی، لوگوں کو سینسٹائز کرنا، اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی. مگر یہ اسی صورت میں کریں گے جب ہم دیوانہ وار یہ کام کریں گے تو تب ہوگا. ورنہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اچھی اچھی گفتگو کرنے کے لیے کرنے سے، یہ آپ سب کا اور میرا تجربہ ہے کہ اس دعوت کبھی یہ پھیلے گی نہیں، نہ ہی پھیلی ہے اور نہ پھیلتی ہے ابھی. اگر ہم یہ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں تو پھر ہم اس کا انداز تھوڑا سا عوامی کرنا ہوگا. تو اس لیے بھرپور کوشش یہ کریں کہ عصر حاضر میں خلافت کا ماڈل کیا ہوگا، خلافت کس طرح امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، اور لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں اور سینسٹائز کریں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آخر پر میں نواب زدہ نصر اللہ خان کے چند اشعار آپ کے گوش گزار کروں گا. انہوں نے کہا کہ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے. یہ بالکل جس کو کہتے ہیں ہماری جو کیفیت ہے نا، اس کو بیان کیا انہوں نے. پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے. غارت گری اہل ستم بھی کوئی دیکھے، گلشن میں کوئی پھول نہ غنچہ نہ کلی ہے. ایک بر کے بلا کون گئی سارے چمن کو، ایک بر کے بلا کون گئی سارے چمن کو، تم خوش کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے. کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دواؤں سے ٹلی ہے. دو حق کو صداقت کی شہادت سر مقتل، دو حق کو صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے. ہم راہ روے دشت و بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.